अब्बा जान, मैं किसी सूरत ये नहीं चाहूँगी कि आप बैंक से कर्ज लेकर माँ का ऑपरेशन करवाएं। आप पहले भी बैंक से कर्ज ले चुके हैं और किस हाल में आपने वो कर्जा उतारा मैं नहीं भूल सकती। और अब मेरी शादी के लिए आप बैंक से लाख का कर्जा लेना चाहते हैं। ये बात ठीक नहीं है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर वो आपसे जहेज़ का मुतालबा करते हैं तो मैं ऐसे घर में शादी करना ही नहीं चाहती। मास्टर साहब ने जब ये सुना तो अपनी बेटी माहीन से कहा कि बेटी, काश तुम मुझे अपनी जगह पर रख कर देखती। तब तुम्हें महसूस होता और इस बात का एहसास होता कि वालिदैन अपनी औलाद के लिए कितने फ़िक्रमंद होते हैं। बेशक दूल्हे की माँ ने जो मुतालबा किया है वो मेरे लिहाज से वो ठीक नहीं, लेकिन मेरे लिहाज से लड़का बहुत अच्छा है। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलने वाला। इस पर इसने बाप से कहा कि अब्बा जान, मैं तो इस लड़के के बारे में जानती तक नहीं जिसके साथ आप मेरा रिश्ता तय करने जा रहे हैं। इस पर मास्टर साहब मुस्कुराए और कहा, बेटी, क्या तुम्हें अपने बाप पर यकीन नहीं? मुझ पर भरोसा रखो। मैं कभी अपनी बेटी का बुरा नहीं सोचता। आमिर के बारे में मैंने मुख्तलिफ ज़राए से मालूम किया है। वो एक बैंक में जॉब करता है, अच्छे लड़कों में उठता बैठता है, 5 वक्त की नमाज भी अदा करता है, कभी किसी से कोई झगड़ा भी नहीं किया। इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। माहिन ने अपने बाप से कहा कि अगर वो इतना अच्छा है तो अपनी माँ को क्यों नहीं रोकता, क्यों नहीं कहता हक बात, इनसे जहेज़ मत लें, बल्कि आप किसी चीज़ की डिमांड ना करें। इसका बाप अपनी बेटी को जैसे भी रुखसत करे वो हमें मंजूर है। मास्टर साहब ने सर झुकाकर कहा कि बेटी, जहेज़ हमारे माशरे की ऐसी लानत बन चुका है जिससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। हाँ, अलबत्ता इज्तमाई तौर पर अगर हम सारे इस्लाम के ख़िलाफ़ सर उठाएं और आवाज़ बुलंद करें तो कुछ हो सकता है और इसका ख़ात्मा हो जाए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता। सुबह सुबह मास्टर साहब ज़रूरी कागजात लेकर बैंक की तरफ गए। इसे रिटायर हुए 2 साल का अरसा हो चुका था। जो भी पेंशन इसे मिली थी इसमें मकान की तामीर और बीवी की बीमारी पर पेंशन ख़त्म हो गई। बीमारी इतनी ज़्यादा थी कि पेंशन के अलावा इसे बैंक से भी 5 लाख का कर्जा लेना पड़ा था। मगर ये सारा किस्मत का खेल है। इतने सारे खर्च के बावजूद इसकी बीवी ठीक ना हो पाई और ज़िंदा ना बची। मास्टर साहब अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करते थे। वो 2 साल के अरसे में काफ़ी बदल चुके थे। पहले तो वो मुख्तलिफ दोस्तों की महफिल में जाया करते थे। इंसान बड़े अच्छे थे, खुश इखलाक थे, जो खुद भी खुश रहते और बाकियों को भी खुश रखते। पूरा मोहल्ला मास्टर साहब से बेहद प्यार करता था। मगर बीवी की जुदाई के बाद वो काफ़ी बदल चुके थे। वो तन्हाई पसंद हो चुके थे। अक्सर वो 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए जामे मस्जिद जाते। इसके अलावा अपना सारा वक्त घर में ही गुजारते, घर से बाहर ना निकलते। इनके दोस्तों ने इनसे गिले शिकवे किए, मगर इसकी रूटीन में कोई फ़र्क ना आया। वो अपने दोस्तों से यही कहते थे कि मेरी जवान बेटी घर में अकेली होती है, लिहाजा मेरा दिल नहीं करता कि मैं बाहर जाऊं। बीवी के बाद वो अपनी बेटी माहीन के लिए काफ़ी फ़िक्रमंद थे। पिछले कई साल से वो अपनी बेटी के लिए मुनासिब रिश्ता तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से एक घर का रिश्ता मिला, लेकिन इसकी माँ ने जहेज़ का मुतालबा किया। कुछ पैसे तो मास्टर साहब ने जमा कर रखे थे, लेकिन फिर भी वो कम पड़ रहे थे, लिहाजा इसे बैंक से 10 लाख का लोन लेना पड़ रहा था। माहीन इस लोन से खुश बिल्कुल नहीं थी, मगर बाप ने इसे समझा लिया था। सुबह सुबह मास्टर साहब बैंक के लिए निकले। सुबह 9 बजे वो बैंक पहुंचे। फिर कागजी कार्रवाई के बाद इसने बैंक से 10 लाख का लोन लिया। एक थैले में पैसे डाले और वापस आने पर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मास्टर साहब की ज़िंदगी बदल दी। इसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वीरान सड़क पर 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने इसका पीछा किया और मास्टर साहब से पैसों का थैला लेकर भाग गए। वो ज़मीन पर बैठ गए। इसकी आंखों के सामने इसकी दुनिया अब लुट चुकी थी। इतना सारा पैसा वो अपनी ज़िंदगी में दोबारा जमा नहीं कर सकते थे। सड़क के किनारे ही मास्टर साहब को दिल का दौरा पड़ा और एक रिक्शे वाले ने जब सड़क के किनारे बुजुर्ग को बेहोशी की हालत में लेटे हुए देखा तो इसे अपने रिक्शे में डाला और अस्पताल ले गए। रिक्शे वाले को नहीं पता था कि यह आदमी कौन है। इसे मास्टर साहब की जेब में शनाख्ती कार्ड होने की वजह से मालूम हुआ कि ये कहाँ का है। मास्टर साहब के मोबाइल नंबर की वजह से उन्होंने मुख्तलिफ नंबर पर कॉल करना शुरू की और इसी तरह माहीन को कॉल की गई कि आपका बाप फ़लाँ अस्पताल में दाखिल है, इन्हें हार्ट अटैक आया था। माहीन ये सुनकर बहुत परेशान हुई। वो बार बार सोच रही थी कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि इसके बाप को हार्ट अटैक हुआ हो।
کتنی خوشی خوشی وہ صبح گھر سے نکلے تھے۔ اچانک ایسا کیا ہوا؟ ماہین یہ نہیں جانتی تھی کہ ڈاکو ان سے پیسے لے کر بھاگ گئے ہیں۔ وہ پریشانی کے عالم میں ہسپتال میں داخل ہوئی تو رکشے والے نے انہیں بتایا کہ آپ کا باپ سڑک کے کنارے بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ اس نے رکشے والے کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے ماہین کو بتایا کہ کچھ دن آپ کے والد ادھر ہسپتال میں ہی رہیں گے۔ یہ ہماری مجبوری ہے، یہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ ماہین اپنے والد کے لیے بہت پریشان تھی، وہ اکیلی تھی۔ دوسری طرف جن دو ڈاکوؤں نے اس کے باپ کو لوٹا تھا اور پیسے چھین کر بھاگ گئے تھے، ان میں سے ایک کا نام کاشف تھا اور یہ اس کی زندگی کا پہلا ڈاکہ تھا۔ اس کو بھی اپنی ماں کی وجہ سے ڈاکہ ڈالنا پڑا کیونکہ اس کی ماں ہسپتال میں داخل تھی اور ڈاکٹروں نے اسے جگر کا آپریشن بتایا تھا۔ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا۔ اپنی ماں کی محبت میں مجبور ہو کر اس نے یہ قدم اٹھایا۔ کاشف کا باپ نشے کا عادی تھا۔ ساری زندگی نشہ کر کے ہی اس نے گزار دی تھی۔ نشہ پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ پہلے تو جو اس کی پراپرٹی تھی اس نے وہ فروخت کر دی، پھر اس کے بعد نشہ پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی بیوی کے زیورات بھی فروخت کر دیے۔ اپنے باپ کی حرکات کو دیکھتے ہوئے کاشف نے پڑھائی جاری نہ رکھی، حالانکہ اس کا شوق بھی تھا۔ وہ اپنی ماں کے لیے بے حد پریشان تھا۔ اگر وہ باپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا، اس کا باپ اسے تشدد کا نشانہ بناتا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب کاشف کے باپ کو نشہ پورا کرنے کے لیے گھر کے برتن فروخت کرنا پڑے اور اس کے بعد بیوی اور بچوں کے کپڑے فروخت کر دیتا۔ ان حالات میں کاشف کی ماں سوچنے لگی کہ کیا کیا جائے، کیسے اپنے شوہر کے شر سے وہ بچے۔ وہ پریشان تھی کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو یہ مجھے یا پھر اپنے بچوں کو بھی فروخت کر دے گا۔ اور ہوا بھی ایسا۔ ایک جواری نے اسے بہت ساری رقم دینے کا وعدہ کیا اور ساتھ ہی شرط رکھی کہ فلاں جگہ پر اپنی بیوی کو لے کر آ جانا۔ نشے کی حالت میں وہ اپنے رشتے ناتے سب بھول چکا تھا۔ وہ بے چینی کے عالم میں گھر میں داخل ہوا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تیار ہو جاؤ، میرے ایک دوست کی شادی ہے اور ہم نے اس شادی میں شرکت کرنی ہے۔ یہ سن کر کاشف کی ماں حیران ہوئی اور اس نے صاف صاف انکار کیا کہ میں کسی صورت آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میرے جو بھی کپڑے تھے وہ تو آپ نے فروخت کر دیے اور محلے والوں اور سب کی نظروں میں مجھے ننگا کر دیا۔ اب میں کسی صورت تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر اسے غصہ آیا۔ اس نے بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو ورنہ میں تجھے ادھر ہی مار ڈالوں گا، مگر اس کے باوجود کاشف کی ماں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ میاں بیوی میں لڑائی ہونے لگی تو پڑوسی دیواروں سے جھانکنے لگے کہ آخر معاملہ کیا ہے، شور کیوں ہے۔ محلے والوں کے لیے گھر ویسے بھی ایک تماشا بن چکا تھا۔ سب یہی چاہتے تھے کہ یہ خاندان یہاں سے چلا جائے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ان کی لڑائی جھگڑے بھی کافی حد تک انجوائے کر رہے تھے۔ ہمارے معاشرے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم لوگ لڑائی جھگڑے زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور ان کو سیٹل کرنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرتے۔ کاشف جب گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا۔ اپنی ماں کو اس حالت میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کی مدد کیسے کرے۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، خدایا میری ماں کو چھوڑ دو، مگر اس نے اپنے بیٹے کی ایک بھی نہیں سنی۔ اور جب کاشف اپنی ماں کو چھڑانے کی کوشش کرتا تو وہ اپنے بیٹے کو بھی مارتا۔ مجبوراً کاشف نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور پیچھے سے اپنے باپ کے سر پر ڈنڈے سے وار کیا۔ اس کا باپ نشے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور اور بیمار رہتا تھا اور ڈنڈا لگنے کی وجہ سے ادھر ہی وفات پا گیا۔ کاشف اور اس کی ماں ادھر ہی بیٹھ کر رونے لگے۔ وہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ وہ کسی صورت اپنے باپ کو نہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن ماں کی وجہ سے اس نے ایسا کیا۔ رونے کی آواز سن کر محلے والے جمع ہونے لگے۔ کاشف نے انہیں حقیقت نہ بتائی، بس اتنا بتایا اور اس کے بعد اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ شاید آج نشہ زیادہ کیا تھا، اس لیے میرے باپ کی یہ حالت تھی۔ کاشف کی ماں کے پاس تو تدفین کے پیسے بھی نہیں تھے۔ محلے والوں نے مل کر کاشف کے باپ کی تدفین کی، مگر ان حالات میں کاشف کی ماں کی طبیعت بہت بگڑ چکی تھی۔ وہ لمحہ بھول نہ پائی جب اس کے بیٹے نے اس کے سامنے باپ کے سر پر وار کیا۔ وہ اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل پر پتھر رکھ کر اس نے اپنی ماں کی خاطر اپنے باپ کے سر پر وار کیا تھا۔ کاشف کی ماں کی طبیعت خراب تھی، وہ اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کی ماں کے جگر کا آپریشن کرنا پڑے گا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپریشن کا خرچ 5 لاکھ ہے۔ یہ سن کر کاشف کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
ہسپتال میں رہنے کا خرچ، آپریشن کے بارے میں وہ بہت پریشان تھا۔ بار بار سوچ رہا تھا کہ پیسوں کا بندوبست کیسے کرے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں، کیونکہ اس کے باپ نے تمام جمع پونجی حد تک کہ گھر کے کپڑے بھی فروخت کر دیے تھے۔ اس کی ماں کا زیور بھی نہیں تھا، ان کو بھی اس نے فروخت کر دیا تھا۔ کاشف کا ایک دوست تھا جو اسٹریٹ کرائم میں ملوث تھا۔ کاشف اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا اور اس کی بری حرکات کی وجہ سے اس نے اپنے دوست سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ مگر اب ماں کی حالت کو دیکھتے ہوئے بڑے عرصے کے بعد اس نے اپنے دوست سے رابطہ کیا۔ ماجد نے اس سے کہا کہ خیر تو ہے، آج اتنے عرصے بعد میری یاد کیسے آئی؟ تم نے تو ہر قسم کا تعلق مجھ سے توڑ دیا تھا۔ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ مر کر بھی مجھ سے رابطہ نہیں کرو گے، اور آج ایسی کون سی مجبوری آئی ہے؟ کاشف نے اداس لہجے میں کہا کہ وقت انسان کو کبھی کبھی ایسے حالات پر لاتا ہے، ایسے موڑ پر لے آتا ہے کہ وہ اپنے تمام وعدے بھول جاتا ہے۔ میں نے تم سے وعدہ ضرور کیا تھا کہ آئندہ تم سے رابطہ نہیں رکھوں گا اور کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ تم میرے لیے مر گئے تھے، لیکن آج ماں کی وجہ سے میں مجبور ہوا تم سے رابطہ رکھنے پر۔ میری ماں ہسپتال میں داخل ہے، ڈاکٹر نے اس کا آپریشن بتایا ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں، تمہاری ضرورت ہے۔ اگر ہو سکے تو میری مدد کرو۔ اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو مجھے ادھار دے دو، میں جیسے تیسے کر کے تمہارے پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ ماجد نے جب یہ سنا تو مسکرانے لگا، کہا میں کوئی کاروباری شخص تو ہوں نہیں، میرے پاس پیسے جمع ہوں۔ میں تو ایک کرمنل ہوں جو چھوٹے موٹے کرائم کر کے اسٹریٹ سے یا سڑک سے لوگوں کی موبائل اور نقدی چھینتا ہوں، اور تمہاری مدد کرنے کے لیے بھی مجھے کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ کاشف نے کہا کہ جیسے بھی کرو، لیکن 5 لاکھ مجھے دے دو، 2 دن کے اندر مجھے پیسے چاہیے۔ ماجد نے کہا کہ پیسوں کا بندوبست تو ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں بھی قربانی دینی پڑے گی۔ کاشف نے اس سے پوچھا کہ کون سی قربانی؟ اس نے کہا کہ اس کرائم میں تم بھی میرا ساتھ دو گے۔ ہمیں بینک کے باہر کھڑا ہونا پڑے گا، بینک سے کوئی نہ کوئی کسٹمر ضرور نکلے گا جس کے پاس کافی زیادہ نقدی ہوگی۔ ہمیں بس اچھے موقع پر ایسے ہی کسٹمر کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ماں کی خاطر کاشف اس بات کے لیے رضامند ہو گیا۔ وہ دونوں بینک کے ساتھ والے ہوٹل میں چائے پینے کے بہانے بیٹھ گئے۔ وہ انتظار میں تھے کہ کوئی کسٹمر بینک سے باہر آئے اور اسے پیسے چھین کر بھاگ جائیں۔ کافی دیر وہ ہوٹل میں بیٹھے رہے، لیکن ان کی نظریں بینک کے دروازے پر تھیں۔ یہ دوپہر کا وقت تھا جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص پیسوں کا تھیلا لے کر بینک سے باہر آ رہا ہے۔ یہ ماسٹر صاحب ہی تھے جو اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے بینک سے قرض لے کر گھر واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بائک پر ماسٹر صاحب کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ ویران سڑک کے کنارے ماسٹر کو روکا، پھر اس سے بیگ لے کر بھاگ گئے۔ پھر ایک ویران کھنڈر میں جا کر انہوں نے بیگ کھولا تو حیران ہوئے، کیونکہ اس میں پورے 10 لاکھ تھے۔ کاشف نے 10 میں سے 5 لاکھ نکالے اور اپنے دوست کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اس نے ڈاکٹر کو 5 لاکھ دیے اور کہا کہ اس کی ماں کا آپریشن شروع کیا جائے۔ ابھی کاشف ہسپتال میں ہی تھا کہ اس نے ایسا منظر دیکھا کہ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک رکشے والا ماسٹر صاحب کو اسٹریچر پر لے کر آ رہا ہے۔ ماسٹر صاحب کے چہرے کو اچھی طرح وہ پہچانتا تھا۔ وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتا تھا؟ جب اس نے ماسٹر صاحب سے پیسے چھینے تھے تو ماسٹر صاحب رونے لگا تھا۔ اس کا روتا چہرہ دیکھ کر اس کے دل میں آیا کہ یہ بیگ اسے واپس کر دیا جائے، کیونکہ مجھے یہ شخص بہت مجبور لگتا ہے۔ مگر اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے یہ بیگ اسے واپس کیا تو میری ماں کا کیا بنے گا؟ اچانک ماسٹر صاحب کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس حال میں دیکھ کر اسے افسوس ہوا، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی ماسٹر کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی روتے ہوئے ہسپتال میں داخل ہوئی تو رکشے والے نے اسے بتایا کہ اس کے باپ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، سڑک کے کنارے بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے اور میں انہیں ہسپتال لے آیا۔ ماہین نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کاشف ماہین کو روتا دیکھ کر دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا، کیونکہ ماہین اور ماسٹر صاحب کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود ہی تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ ماں کو بچانے کے لیے اس نے کسی دوسرے شخص کا گھر اجاڑ دیا۔ ماسٹر صاحب کے دل کا آپریشن جاری تھا، دوسری طرف کاشف کی ماں، اس کا بھی جگر کا آپریشن ہو رہا تھا۔ دونوں آپریشن تھیٹر کے باہر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ کاشف ماہین کو جانتا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے جو شخص بیٹھا ہے اس کے باپ کی اس حالت کا ذمہ دار وہ ہے، جس کی وجہ سے اس کا باپ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ ماہین اور کاشف دونوں ڈاکٹر صاحب کی طرف بھاگے۔
سب سے پہلے کاشف کی طرف ڈاکٹر صاحب متوجہ ہوئے اور کہا کہ آپ کی ماں کا کامیابی سے آپریشن ہو چکا ہے، اس کی حالت اب خطرے سے بالکل باہر ہے۔ یہ سن کر اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ماہین کے والد کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر نے ماہین سے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن آپ کے والد کو نہ بچا سکے۔ ماہین فرش پر بیٹھ گئی، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، رنگت پیلی اور بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ ایک نرس جلدی سے پانی کا گلاس لائی اور اسے پانی پلایا، پھر اسے بیڈ پر لٹایا۔ اس کا بلڈ پریشر لو ہو چکا تھا۔ کاشف کھڑکی سے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ ایک طرف ماں کو بچانے پر وہ خوش تھا تو دوسری طرف ماہین کی اس حالت کا وہ ذمہ دار بھی تھا۔ سوچ رہا تھا کہ کاش اس ذریعے سے وہ پیسے حاصل نہ کرتا۔ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کاش وہ کسی کرپٹ سیاستدان کو لوٹ لیتا یا پھر ایسے سرکاری افسر کو لوٹتا جو غریبوں سے رشوت لیتا ہے، مگر اس نے لوٹا بھی تو ایک مجبور شخص کو جو بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا۔ ماہین کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے اپنے باپ کی تدفین کے بارے میں سوچا۔ ماسٹر صاحب کی ڈیڈ باڈی ان کے گھر لائی گئی۔ محلے والوں نے مل کر ماسٹر صاحب کے کفن دفن کا بندوبست کیا۔ یہ لمحہ ماسٹر صاحب کے اور ان کے دوستوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، جو بچپن سے اس کے ساتھی تھے، جن کی محفلوں کو ماسٹر صاحب نے خوب گرمایا تھا۔ بہت سارے ماسٹر صاحب کے ایسے دوست بھی تھے جن کی بیٹیوں کی شادی پر ماسٹر صاحب نے خود ان کی مدد کی تھی، اور وہ اس کے احسان مند تھے کیونکہ وہ اس کا خوشحال دور تھا۔ مگر افسوس کہ اب ایسا وقت ماسٹر پر آیا کہ کوئی دوست اس کی مدد نہ کر سکا۔ وہ ماسٹر صاحب کی میت کو دیکھ کر رو رہے تھے، چلا رہے تھے کہ ان کا مخلص دوست ان کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ کچھ نہ کر پائے۔ کاشف ماں کو گھر چھوڑ کر ماہین کا پیچھا کرنے لگا۔ ماہین کے گھر کے ٹھکانوں سے معلوم ہو چکا تھا اس نے ماسٹر صاحب کے جنازے میں شرکت کی۔ جو درد اس نے ماہین کو دیا کسی طرح وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ ماہین کا دامن خوشیوں سے بھر لینا چاہتا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد ماہین ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرنے لگی۔ وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ باپ کی موت کے صدمے کو بھول کر وہ زندگی کو نئے سرے سے اس کا آغاز چاہتی تھی۔ تقریباً 6 ماہ کے عرصے کے بعد ایک دن کاشف نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ماہین سے شادی کرنا چاہتا تھا، ماہین کو اپنی زندگی میں لا کر اس کا دامن خوشیوں سے بھرنا چاہتا تھا۔ کئی بار اس کے دل میں آیا کہ وہ اپنی زندگی ختم کرے، مگر ماں کی خاطر ایسا نہ کر سکا۔ کاشف کی ماں اپنے بیٹے کی خاطر ماہین کی خالہ سے ملنے گئیں اور کاشف کے لیے ماہین کو مانگ لیا۔ خالہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ماہین سے بھی بات کی تو ماہین کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ کاشف نے کسی قسم کے جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، اور ماہین کو تو جہیز سے سخت نفرت تھی کیونکہ اسی جہیز نے اس کے باپ کی جان لی تھی۔ کاشف کی ماں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہم لڑکی کو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں لے کر آنا چاہتے ہیں، اور ماہین اور کاشف کا سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔